अच्छा, अभी हमने वालिदैन, ज़ौजैन और औलाद तीनों के हुकूक के बारे में पढ़ा, और यानी जो उनके फ़राइज़ हैं। हुकूक तो उनके होंगे जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं। इनके फ़राइज़ के बारे में हमने पढ़ा कि इनकी ड्यूटीज़ क्या है। ठीक है, तो जब ये तीन जो लोग हैं, ये जो एलिमेंट्स है फैमिली के, बेसिक, औलाद, स्पाउस, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जब ये अपनी ड्यूटीज को पूरा करेंगे तो वहां पर एक मजबूत फैमिली सिस्टम बनेगा। ठीक है, मजबूत फैमिली सिस्टम बनेगा जब ये तीनों जो हैं वो अपने एरियाज में अपनी ड्यूटीज को अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। और इस्लाम ने इन तीनों के ही ड्यूटीज जो हैं वो बता दी हैं कि जो स्पाउस है उनको अपने एक दूसरे के आराम का, रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है। इसी तरह पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स की ड्यूटी होगी औलाद की अच्छी तरबियत करना, और जो चिल्ड्रन होंगे उनका जो अहम है वो अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करेंगे, उनका एहतराम करेंगे, उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सबके इल्म में है। ठीक है, अच्छा, अब हम लास्ट पॉइंट इसका देखते हैं, इसके बाद हम हदीस देखेंगे। सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज जो एक मुस्लिम सोसाइटी में होती हैं, वो सबसे पहले तो ये है कि वो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सलाम करते हैं। ठीक है, ठीक है, आपस में जब वो मिलते हैं, यानी इस्लामिक सोसाइटी जो होगी ना, उसकी पहचान क्या है कि जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो उनकी जब बात शुरू होती है तो बात शुरू करने से पहले उनका जो स्टाइल होगा स्टार्टिंग का वो होता है सलाम। यानी जब वो मिलते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उसके बाद ही उनकी बात शुरू होती है। और अहदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बात शुरू यानी डायरेक्ट बात शुरू कर ले, सलाम ना करे, तो उसको जवाब ना दो उसकी बात का, बल्कि पहले खुद सलाम करो, उसके बाद उसकी बात का जवाब दो। तो यहाँ से पता चलता है कि सलाम हमारे इस्लाम में कितना इम्पोर्टेंट है, और सलाम करना सुन्नत है, उसके जवाब देना जो है वो वाजिब है। ठीक है, यानी सलाम अगर कोई कर ले तो उसको उसका जवाब देना, वालेकुम अस्सलाम कहना हम पर लाजिम होता है कि हम दें। ठीक है, यह है सलाम करना। इसी तरह यानी जब मुलाकात करेंगे तो मुलाकात के वक्त वो एक दूसरे से सलाम करते हैं। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मतलब एक शख्स ने पूछा, ये शायद कल भी हम ये हदीस पढ़ चुके हैं, अय्युल इस्लाम खैर, यानी कौन सा इस्लाम बेहतर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी इस्लाम में कौन सा अमल बेहतर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुतिमुत्ताम व तक़रउस्सलाम अला मन अरफ़्ता व मन ला, यानी लोगों को खाना खिलाओ और लोगों को सलाम करो जिसे तुम जानते हो जिसे नहीं जानते। तो सलाम करना इतना अहम है क्योंकि अब देखिए जब हम किसी को सलाम करते हैं ना, तो उससे हमारा जो एक बॉन्डिंग होती है वो बननी शुरू हो जाती है। तो सलाम करना बहुत अहम है आपस में अच्छा ताल्लुक कायम करने के लिए, और लोगों की रिस्पेक्ट होती है सलाम से। अब सलाम में क्या होता है, हम उसे एक मैसेज देते हैं कि मेरी तरफ से तुम अमन में हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है मजलिस के आदाब। यानी जो इस्लामिक सोसाइटी होगी ना, वहाँ पर मजलिस के आदाब होते हैं, आदाब मजलिस होते हैं। यानी वहाँ जो भी बैठा होगा वो वैसे ऐसे नहीं होगा कि कुछ भी कह दे, किसी को भी कह दे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर हर इंसान की रिस्पेक्ट होती है। इसी तरह जब लोग बैठते हैं, यानी फॉर एग्जांपल एक जगह है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, और अ, एक नया शख्स वहां पर इंटर हुआ, तो ऐसा नहीं होगा जैसे हमारी सोसाइटी में इस वक्त होता है कि सारे मुंह उठा के उसे देख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जो उठकर उसे जगह दे, अगर बड़ा है तो उसे जगह दे। या फिर ऐसा नहीं होता कि थोड़ी सी स्पेस बना ली कि चलिए ये भी यहाँ बैठ जाए। हालांकि हमारा जो इस्लामिक टीचिंग्स है उसमें यह है कि अगर आप किसी मजलिस में बैठे हुए, यानी कोई जगह है जैसे शादी ब्याह में लोग बैठे होते हैं, या क्लास में फॉर एग्जांपल आप लोग बैठे हुए हैं, तो अगर कोई नया शख्स आ गया तो मुंह उठा के सारे देखना ना शुरू करें कि वो बेचारा खुद परेशान यहाँ वहाँ देखेगा मैं कहाँ बैठूं, बल्कि हर शख्स कोशिश करे उसके लिए स्पेस बनाए। अगर उसे नहीं समझ आती तो उसे बताएं कि देखिए फला जगह से आपको चेयर मिलेगी, आप फला जगह जाके बैठ जाए, थोड़ा सा गाइड करना, उसके लिए सहूलत पैदा करना। ये हमारी इस्लामिक सोसाइटी में हमारे सोशल वैल्यूज का हिस्सा है कि हम क्या करते हैं कि सूरह मुजादिला में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए लोगों जो ईमान लाए हो,
جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. یعنی یہاں پر کیا چیز ہے کہ اگر لوگ آتے ہیں نئے لوگ تو ان کے لیے ہم اسپیس پیدا کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک دوسرے سے تعاون کرنا. تعاون کرنا کیسے ہوگا؟ یعنی اگر کوئی کسی قسم کی پریشانی میں ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کی یہ پرابلم سولو کر سکتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کی مدد ضرور کریں، اس کی ہیلپ کریں. ایسا نہیں ہے کہ اسے بیار و مددگار چھوڑ کر ہم وہاں سے چلے جائیں. جیسے اب زیادہ تر ہماری یہ پازیٹیوٹی ہے کہ ہم اپنی روڈوں پر دیکھتے ہیں، ٹریفک میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی بائک پنچر ہو گئی یا کسی کی گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو یا کسی کو پیٹرول ختم ہو گیا، پیٹرول کے تو بڑے اچھے اچھے سین ملتے ہیں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ مدد کے لیے رکتے ہیں، پوچھتے ہیں. اگر کوئی ویسے ہی رکا ہو تو پوچھ لیتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ مدد کرنا. اور اسی سے ہی اب دیکھیں جو ان کنڈیشن سے گزر چکے ہوں تو ان کو زیادہ اس چیز کی امپورٹنٹ کا پتا ہوگا کہ کسی کا تعاون، کسی کی مدد کبھی کبھار ہمارے لیے کتنی اہم، کتنا اچھا ہوتا ہے. کہ فار ایگزامپل کسی کی بائک خراب ہو گئی. اب وہ بائک خراب ہو گئی، وہ ایسا روڈ ہے، پل پر ہے یا کسی ایسے روڈ پر ہے، رات کا وقت ہے، وہ تنہا ہے، وہاں پر نہ کوئی آگے پیچھے کوئی ایسی میکینک کی دکان ہے. تو ایسی صورت میں اگر لوگ، کوئی شخص وہاں سے گزر رہا ہو اور وہ یوں ہی گزر جائے، اس کو یوں چھوڑ دے، تو بڑی تکلیف کی بات ہوگی. لیکن اگر وہ کھڑا ہو کر پوچھتا ہے کہ بھائی مسئلہ کیا ہوا ہے اور پوچھ کر اس کی ہیلپ کرتا ہے، تو جتنا وہ شخص اس وقت اس کو عزیز لگتا ہے، اس کا کوئی اور عزیز نہیں لگتا. تو اتنی امپورٹنٹ ہے اس چیز کی کہ ہماری اسلامی سوسائٹی ہمیں یہ کہتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہیلپ کرو، اس کی ہیلپ کرو، لیکن ایگزام والی ہیلپ نہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کی ہیلپ کرنی ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ بیمار کی عیادت. ہم بہت کچھ کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے یہاں پر ہماری لیکنگ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے نا، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری کلاس فیلو میں سے فلاں شخص جو ہے وہ کافی دن سے نہیں آیا، ہاسپٹلائز ہے، یا ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں کوئی شخص ہے جو بیمار ہے، تو اس کی عیادت کرنی چاہیے. اگر ہم کسی کو ایک ٹیکس بھی کر دینا تو وہ بھی بڑی دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے، اور انسان کو لگتا ہے کہ ہمیں یعنی میری کمی کسی کو محسوس ہوئی ہے یا میں بھی اس کلاس کا حصہ ہوں. یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں انسان کی لائف میں. تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے بیمار کی عادت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث. اب دیکھیں اس حدیث میں جو ہمیں ایک چیز ملتی ہے نا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ مسلمان کی عیادت کریں، اسلام کہتے ہیں ہر انسان کی عیادت. تو اس حوالے سے آپ نے بہت ساری واقعات بچپن میں بھی پڑھے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عیادت کے لیے جاتے تھے. حضرت ابوبکر بھی اس طرح گئے ہیں عیادت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن کہے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. تو وہ انسان کہے گا کہ اے میرے اللہ، میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو رب العالمین ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تجھے خبر نہ تھی کہ اگر تم اس کی عیادت کو جاتے تو تم اس کے پاس مجھے پاتے؟ کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ جب ہم کسی انسان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مسلمان نہ ہو، جب ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر اللہ ملتا ہے. اللہ سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے کی عیادت کے لیے ہم جائیں. ٹھیک ہے. بیمار کی عیادت کرنا. اسی طرح اگر کوئی مر گیا تو اس کی تعزیت کے لیے جانا، یہ چیزیں اہم ہیں. ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں ایڈ کریں. ہم حدیث بھی پڑھیں گے، یا تو ہم پڑھ چکے ہیں وہ والی حدیث کہ ایک انسان کے دوسرے انسان پر، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اور وہ حقوق یہی ہے. ابھی ہم حدیث پڑھیں گے تو اس میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو کسی کی دعوت، یعنی کوئی آپ کو دعوت دکھانے کی تو اس کی دعوت قبول کرنا، اسی طرح انسان کا احترام کرنا، ماحول کو خوشگوار بنانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں. ہماری سوشل ویلیوز میں آتی ہیں، جس سے ایک اچھا معاشرہ بلڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا یہ ٹاپک یہاں پر ختم ہوتا ہے. اس کے بعد ہم احادیث کو دیکھتے ہیں. تو ہماری 4 احادیث ہو گئی تھی، 4 باقی ہیں. اچھا، آپ میں سے اگر آپ کے پاس وہ PDF فائل موجود ہو تو آپ وہ نکال لیں.
تاکہ میں آپ کو اسی میں سے کرا دوں. دیکھتی ہوں میرے پاس. اوکے میم. اگر کسی کے پاس ہے، جویریہ آپ کے پاس ہوں گی وہ حدیث. یس میم ہے. تو آپ تو یا کلاس وہ گروپ میں شیئر کر دیں تاکہ سب دیکھیں. میں اس کو بھی ڈسکس کر لوں تو پھر ہم اوکے میم. میں کوشش کرتی ہوں کہ یہاں شیئر ہو جائے تو پھر انشاءاللہ میں حدیث شیئر کرتی ہوں. یہاں پہ دیکھیں اس کو بات کرتے ہیں. 8 احادیث تھی ہمارے پاس اور کوشش کریں گے اپنی کلاس 12 بجے بالکل وائنڈ اپ کر دیں. میم شیئر کر دیے. جی اچھا چلو ہم اب اپنی جو حدیث ہے وہ کر لیں. دیکھیں آپ کی جو پیپر ہوں گے نا اس میں احادیث جو آج ہم پڑھیں گے اس میں سے ایک حدیث آئی. ٹھیک ہے. یس میم. یہاں پہ کوشش کریں کہ شروع کیا. اچھا جب تک ہم میم حدیث نمبر 5 سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. اچھا جب تک میں حدیث سے نکال کے شیئر کرتی ہوں ہم پیپر کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پیپر میں ہمارے پاس اس سیمسٹر میں سورۃ الفرقان ہے. ٹھیک ہے. اب تمام بچے سن رہے ہیں، مجھ سے بار بار کوئی نہیں پوچھے گا، میں آج بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو پھر آپ پیپر کے دوران کہ یہ چیز آپ نے بتائی تھی یا نہیں بتائی. ابھی جو بتا رہی ہوں تو وہ سے ہمارے پاس ایک پارٹ ہوگا جیسے لاسٹ ٹرم میں تھا، جو ہمارا فرسٹ ٹرم تھا اس میں آیت ہوگی، اس کا ترجمہ ہوگا، لیکن اب کی بار تشریح بھی ہوگی. ٹھیک ہے. پچھلی بار ہماری تشریح نہیں تھی، اب کی بار تشریح بھی ہوگی. آیت کا ترجمہ اوکے ہوگا اور تشریح ہوگی. اور ترجمہ اور تشریح ہوگی. اس کے بعد احادیث ہوں گی. 4 احادیث آج ہم پڑھیں گے. اس میں سے کوئی ایک حدیث میں آپ کو دوں گی جس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن ہو، بلکہ اس کی بھی تشریح ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی بھی میں تشریح رکھوں گی. ٹھیک ہے. 2 حصے ہو گئے. یس میم. اس کے بعد جو آپ لوگوں نے اس ٹرم میں پڑھا ہے، آج کی کلاس تک جو پڑھا، اور اس کے بعد ہم 2 کلاسز اور لیں گے، اس میں سے جو کچھ ہم پڑھیں گے وہ سارا جو ہے وہ آپ کے پیپر میں آئے گا. ٹھیک ہے. یس میم. اچھا حدیث کھل گئی ہے، میں آپ کے سامنے شیئر کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو دیکھیں. میم فائنل ٹرم کتنے ٹائم کا ہوگا؟ مطلب پچھلے والا 1 گھنٹے کا پیپر تھا نا، تو اب کتنے ٹائم کا پیپر ہوگا؟ 2 آورس کا پیپر ہوگا آپ کا، اور اس میں 50 مارکس ہوں گے. اوکے ٹھیک ہے. میم، تھینک یو. یہ آپ کے سامنے اسکرین شیئر ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. حدیث کی. یس میم. اچھا دیکھیں 50 مارکس کا پیپر ہے. اس میں سے 10 مارکس جو ہوں گے وہ آپ کے ایم سی کیوز کو ہوں گے. فل ان دا بلینکس یا ایم سی کیوز کچھ بھی ہو سکتا ہے. چلے ایم سی کیوز دے دیتی ہوں، زیادہ آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. ایم سی کیوز 10. اس کے علاوہ قرآن کی آیت ہوگی، اس کا ترجمہ ہوگا. حدیث ہوگی، قرآن کی آیت کا ترجمہ اور تشریح. حدیث اور اس کی تشریح، ترجمہ تشریح.
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ٹاپکس آپ نے پڑھے ہیں، اسلامک کلچر ہو گیا، اسلامک سوسائٹی ہو گئی، اسلامک اکنامک سسٹم ہو گیا، اس کے علاوہ ہم نیکسٹ کلاسز، اور یہ احادیث ہو گئی، اس کے علاوہ نیکسٹ کلاسز میں ہم 2 ٹاپکس اور پڑھیں گے، اس کو ہم شامل کریں گے اس میں، جیسے اسلام اور کیا کہتے ہیں، ہاں، اسلام از اے ریلیجن آف پیس، اس پر ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایریاز ہیں سارے جو آپ کو اسٹڈی کرنی. پریزنٹیشنز میں آپ کو ساری شیئر کر چکی ہوں، یعنی جتنی ورکنگ یہاں پر ہماری ہوئی ہے وہ ساری میں آپ کو شیئر کر چکی ہوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر مجھے کہیں کوئی ایسی سلیکشن لگتی ہے جو آپ لوگوں کو شیئر کر لینی چاہیے تو وہ بھی میں شیئر کر دوں گی تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو. لیکن میرے انتظار میں مت رہیے گا، آپ لوگ کے پاس کتاب بھی موجود ہے، کچھ نیٹ سے بھی سرچ کر لیں، گوگل پر سب کچھ موجود ہے. میم سورہ فرقان کی کتنی آیات ہوگی؟ پورا. ٹھیک ہے. اس کی اتنی آیات نہیں ہے. اچھا، اب دیکھیں ہمارے سامنے آیت نمبر، یہ حدیث نمبر 5 آپ کے سامنے کھل گئی ہے، سامنے ہے آپ کے سب کے. یس یس میم. میم. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں بس تھوڑی سی تشریح کروں گی، تشریح اس میں تقریباً موجود ہے. ٹھیک ہے. حدیث میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخل الجنت، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، حتی یہاں تک کہ تؤمنو، تم ایمان نہ لے، ولا تؤمنو، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، حتی تحابو، جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں، اذا فعلتموہ، کہ جب تم اسے کرو، تحاببتم، تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے. افشوا السلام بینکم، اس سلام کو آپس میں پھیلاؤ. ٹھیک ہے. ترجمہ دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں اس وقت تک داخل نہ ہو سکو گے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، اور تمہارا ایمان تب تک معتبر نہیں ہے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، جب تم اس کو کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی، تم ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرو گے. یعنی محبت سے کیا مراد ہے، ایک انسان ایک دوسرے کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، آپس میں سلام کو عام کرو. ٹھیک ہے. اب اس کی تشریح یہاں پر ساری موجود ہے، اس کو آپ پڑھیں گے. اگر اس میں کوئی ورڈ سمجھ نہیں آتا تو پھر مجھ سے پوچھ لیجیے گا، لیکن کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت ایزی ہے. ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ ایک صحابی نے جب پوچھا کہ کون سے اسلام بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا. ٹھیک ہے. یہ پہلی حدیث ہے. ان چاروں حدیث میں سے کوئی ایک حدیث آئے گی. دوسری حدیث ہے عن النواس بن سمعان رضی اللہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق، یعنی نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے، اس نے اخلاق کا نام ہے، والاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ کیا ہے، جو تیرے دل میں کھٹ کے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے. اب دیکھیے یہ بہت اہم حدیث ہے کہ ہم کیسے جانیں گے کوئی چیز اچھی ہے، کوئی چیز نیکی ہے، اور کون سی چیز گناہ ہے. گناہ سمپل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ دے دیا ہمیں کہ گناہ وہ ہے کہ جب ہم اسے کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے. فار ایگزامپل ایک شخص جھوٹ بولے تو وہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ یہ بات میں نے جھوٹ کہی ہے. تو محاک فی نفسک، یعنی جو تمہارے دل میں کھٹ گئے، جس سے تمہارا دل تمہیں کہیں کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو. یعنی انسان اپنے گناہ کو ہمیشہ چھپاتا ہے، تو جو بھی عمل ایسا ہوگا جو ہم چھپ کر کرتے ہیں اور یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ برا جانیں گے، تو وہ گناہ ہے اور ہمیں گناہ سے بچنا ہے. اب اس میں آپ اپنی زندگی کو دیکھیے گا کہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو اگر ایسے کچھ کام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ ہے، تو اور ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نیکی دراصل حسن، اچھا نیکی کیا ہے، اس نے اخلاق کا نام ہے، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا. ہر طریقے سے جب انسان کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، لوگ اس سے مل کر خوش ہوتے ہیں، تو یہ نیکی ہے. ٹھیک ہے. میم جی. اکثر کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، جیسے ہم گناہ کو اپنے چھپاتے ہیں،
تو ہم جب گناہ کو چھپاتے ہیں، ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم نیکی کو کس طریقے سے چھپائیں؟ آپ بتائیں. دیکھیں بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہے جسے ہمیں چھپانا چاہیے، جیسے فار ایگزامپل صدقہ دینا. صدقہ دینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس طرح دو کہ جب تم سیدھے ہاتھ سے دو تمہارا الٹا ہاتھ بھی بے خبر ہو اس سے. ٹھیک ہے، یعنی اتنا چھپ کر دینا چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے جب انسان ایسے جو نفلی اعمال ہوتے ہیں نا، جتنے نوافل ہیں، نفلی اعمال یعنی نفل نماز پڑھنا، نفلی یعنی صدقہ جو ہے یہ نفلی زکوٰۃ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، صدقہ دینا، اس طرح ہم نے کسی کا کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس سے ہمیں لگے کہ اگر ہم یہ کام لوگوں کے سامنے کریں گے تو ہمارے اندر دکھاوا آئے گا، ہمارے اندر غرور آ سکتا ہے کہ دیکھو فلاں شخص تو بڑا اچھا ہے، وہ صدقہ یعنی جب انسان نیک عمل کرتا ہے لوگوں کے سامنے کرے گا تو اس کے دل میں یہ بات ضرور آئے گی کہ دیکھو میں تو یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، فلاں شخص یہ نہیں کر رہا، یا لوگ میرے بارے میں یہ سوچیں گے کہ دیکھو کتنا اچھا انسان ہے، صدقہ کرتا ہے، یہ فلاں نیکی کرتا ہے، یا تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، یا نفل نماز پڑھتا ہے. تو یہ اعمال ہمیں چھپ کر کرنے چاہیے. اسی لیے جو فرض نماز کے علاوہ دیگر سنتیں اور نوافل ہے نا، وہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ گھر میں پڑھیں، صرف فرض کے لیے مسجد جائیں، تاکہ جو فرض ہے، فرض جتنا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہم ضرور کریں، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ فرض ہے، اس نے کیے مجھے بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو گئی؟ اوکے آگے چلتے ہیں. we have only 10 minutes. عن الأغر بن يسار، اچھا حدیث نمبر 7. عن الأغر بن يسار المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اغر بن یسار فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ سے توبہ کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو، بے شک میں دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو جنت کی بشارت ہی بشارت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. 100 مرتبہ استغفار سے مراد ہے کہ کثرت سے استغفار کرنا. اسی طرح جو انسان ہے، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دن میں 100 مرتبہ استغفار کریں. ٹھیک ہے، اس 100 مرتبہ سے مراد ہے کہ کثرت سے جتنا زیادہ ہم استغفار کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ استغفار کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. جب ایک بندہ استغفار کرتا ہے اس کے گناہ دھلتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. پھر استغفار سے رزق میں برکت آتی ہے. ٹھیک ہے، جو بندہ جتنا استغفار کرتا ہے نا اس کے رزق میں کشادگی آتی ہے، اس کے بہت سارے کام جو رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں صرف استغفار سے. آپ کے جتنے بھی ایسی پرابلمز ہیں، پہلی تو زندگی میں اپنا اصول بنائیں کہ کبھی اپنی پرابلم کسی سے بھی شیئر نہ کریں، اگرچہ وہ آپ کے بیسٹ فرینڈ ہی کیوں نہ ہو. کہتے ہیں راز تب تک راز ہے جب تک آپ کے دل میں ہے، جب وہ راز آپ نے کسی کو بتا دیا تو وہ اب راز نہیں رہتا، کیونکہ جو انسان اپنے راز کی خود حفاظت نہیں کر سکتا وہ کسی سے کیسے امید رکھے کہ دوسرا اس کی راز کی حفاظت کرے گا. تو جتنے بھی راز ہیں، جتنی بھی پرابلمس ہیں، چاہے وہ مالی مسائل ہیں، کوئی اور پرابلم ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے شیئر کریں. ہمارا سب سے بہترین دوست ہمارا رب ہے، اور ہم اللہ سے استغفار کریں. جتنی کثرت سے استغفار کرتے ہیں اتنی ہی اس کی برکتیں زیادہ ہوتی ہیں. اس حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ ایک حضرت امام شافعی غالباً تھے. امام شافعی یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کسی جگہ گئے، یہ واقعہ شاید واٹس ایپ پہ بہت چلا تھا تو شاید پڑھا ہو کہ وہ گئے اور یعنی کسی شہر گئے. اب اس شہر میں کیونکہ وہ اجنبی تھے تو ان کے لیے کوئی رہنے کی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ایسا جو وہاں رہ سکے. تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں مسجد میں رات گزار لوں گا. مسجد میں لیٹے تو مسجد کی انتظامیہ آ گئی اور ان کو کہا کہ بھائی آپ یہاں کیوں لیٹے ہوئے ہیں، کہ مسجد بس اب تھوڑی دیر میں بند ہو جائے گی، مسجد میں آرام کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو ان کو نکال دیتے ہیں مسجد سے. جب وہ مسجد سے نکالتے ہیں تو وہ مسجد کی سیڑھیوں پہ لیٹ جاتے ہیں کہ چلو مسجد پہ نہیں، مسجد کی سیڑھیوں پہ ہی سو جاؤں گا، رات ہی گزارنی ہے، صبح پھر اپنا جو بھی میرا کام ہے وہ کر لوں گا. تو جب وہ باہر سیڑھیوں پر لیٹ جاتے ہیں تو امام صاحب آتے ہیں، ان کو پھر کہتے ہیں کہ بھائی آپ مسجد کی سیڑھیوں پر سوئے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، آپ یہاں سے اٹھ جائیں. تو وہ اٹھ جاتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ میں رات کہاں گزاروں، کیونکہ نہ پہلے اس طرح کے ہوٹل ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی ٹھکانہ دے دیتے یا مسجد میں لوگ ریسٹ کر لیتے تھے، کوئی ایسی جگہ ہوتی تھی اس میں ریسٹ کرتے تھے لوگ، رات گزارتے تھے. تو اتنے میں اسی مسجد کے قریب ایک نان بائی تھے. اب وہ جو نان بائی تھے انہوں نے جب دیکھا تو ان کو آواز دی کہ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ لوگ ہم زیادہ تر ایسا ہوتا ہے اگر معاشرے میں کوئی نیا شخص آتا ہے محلے میں تو
پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں یہاں کا نہیں ہے، تو وہ جان جاتے ہیں کہ یہ شخص یہاں کا نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، تو وہ امام شافعی عدنان بھائی سے کہتے ہیں کہ بس اس طرح یہ میری پرابلم تھی اور میں یہاں آیا ہوں، اب رات گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ چلو آج کی رات میرے ساتھ آپ میرے مہمان ہوں. وہ لے کر جاتے ہیں اور اس طرح تو نان بھائی کیا کرتے ہیں کہ رات میں وہ آٹا گوندتے ہیں، اور آٹا گوندتے وقت وہ بس یعنی گوندتے وقت کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی وہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ استغفار کثرت سے کرتے ہیں. تو امام شافعی کیونکہ ایک بڑے عالم تھے اور ہم امام کے نام سے ان کو جانتے ہیں، آج ان کا ایک اپنا اسکول آف تھاٹ ہے. تو امام شافعی ان سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ استغفار کرتے ہو، کبھی تمہیں اپنی زندگی میں اس استغفار کو کوئی فائدہ نظر آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے آج تک اللہ سے جو کچھ مانگا، میری جو بھی خواہش تھی، میرے اللہ نے وہ پوری کی ہے. یعنی کبھی زندگی میں کوئی ایسی خواہش نہیں رہی جو میں نے کی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو. پھر کہتے ہیں کہ بس ایک خواہش ہے جو میری پوری نہیں ہوئی نا، میں استغفار کرتا ہوں لیکن میں ایک خواہش پوری نہیں. وہ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بہت بڑے عالم ہیں، میری بہت خواہش ہے میری ان سے ملاقات ہو، لیکن آج تک میری ان سے ملاقات نہیں. وہ کہتے ہیں نام کیا ہے؟ تو وہ امام شافعی کا نام لے لیتے ہیں کہ امام شافعی کے پورا جو نام ہے وہ لیتے ہیں نا. تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں امام شافعی اور کہتے ہیں کہ تمہاری استغفار مجھے مسجد سے نکال کر تمہارے گھر تک لائی ہے. تو یہ ایک حقیقی واقعہ ہے. اور اس طرح ایک اور بھی واقعات اس طرح بہت یعنی حقیقی جو لائف میں ہوئے ہیں، اور آپ اپنی لائف میں بھی دیکھیے گا کہ استغفار کے اپنے میریکلز ہیں. استغفار جب انسان کرتا ہے تو آپ کو اپنی زندگی میں بہت کچھ ملے گا. استغفار کرنا چاہیے. اچھا، اور اس حوالے سے دیکھیں میں نے یہاں لکھا ہے تشریح الاسلامیہ ڈاکٹر ناصر الدین، حدیث نمبر 16 کو دیکھیے، اس میں وہاں بھی آپ کو کچھ تشریح مل جائے گی. ٹھیک ہے، پھر ہے ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. رد الاسلام وعیادت المرض واتباع الجنازہ وإجاب الدعوہ اشمت العاطس. 5 اس حدیث میں 5 ہے. ایک اور حدیث ہے جس میں 6 حقوق کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو جو آل اوور ہیں وہ 6 حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. سلام کا جواب دینا، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں جانا، دعوت کو قبول کرنا. یعنی اگر آپ کو کوئی دعوت دے شادی کی یا کوئی اور دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے. اور جب وہ چھینکے تو اس کی چھینک پر اسے دعا دیں، جیسے چھینکنے پر اسے دعا دینا، جیسے الحمدللہ تو یرحمک اللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ اس کی دعا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی چھینکے الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، لیکن نزلہ زکام والی چھینک پر نہیں. ٹھیک ہے، یہ نارمل چھینک ہے. ٹھیک ہے، یہ میم آپ نے جو ہمیں سورہ فرقان کی جو PDF سینڈ کی ہے وہ ڈبل ہے، ایک آیت کے اوپر دوسری آیت لکھی ہوئی ہے. اگر آپ دوبارہ سے ہمیں سینڈ کر اچھا دیں. ٹھیک ہے، میں PDF میں بھیج دوں گی، پھر وہ ایشو نہیں ہوگا. اور میم وہی جتنا آپ نے سینڈ کیا بس وہی کرنا ہے نا، اس کے علاوہ تو نہیں کرنا ہے نا. سورہ جو میں فرقان نے کا جو آتا ہے ہمیں دیکھیے جتنے بھیجیے. ہمارے لیکچرز ہو گئے ہیں نا، آپ پاور پوائنٹ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ میں نے بھیجی ہوں کچھ نہ بھیجی ہوں، لیکن جتنے میں نے لیکچرز جو ہمارے یوٹیوب پر ہیں، میں ٹاپکس میں نے آپ کو بتا دیے. اسلامک کلچر، اسلامک سوسائٹی، اسلامک اکانومک سسٹم، یہ والی میم ہمیں سورہ حدیث. فرقان کا سمجھ نہیں ہے، جتنی آپ نے بھیجی ہے صرف وہ اتنی کرنی ہے نا، باقی سب سمجھ میں آ گیا. سورہ فرقان کے میں نے ابھی بتایا تھا جلال کو کہ اسلامیات کی بک آپ کھولیں گے نا ڈاکٹر ناصر الدین کی، میں بھی آپ کے اس سے بتا جی دیتی جی ہوں. اس میں ہے آیت نمبر 37 پیج نمبر ہے. 37 پیج نمبر پر سورۃ فرقان شروع ہو رہی ہے. اس میں ترجمہ اور تشریح دونوں موجود ہے اور بہت آسان ورڈنگ ہے، اور یہ بہت آسان ہے. یہ والا جو آپ کا ترجمہ تشریح ہے تقریباً میم سورہ فرقان بہت بڑی ہے. بہت بڑی نہیں ہے بچے، یہ اس میں دیکھیں پوری صورت تھوڑی ہے. یہ آیت نمبر شروع ہوئی ہے 63 سے لے کر یہ ہے 77 تک. ٹھیک ہے، 63 سے 77 تک صرف آیات کی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہم لوگوں نے آیت نمبر 63 سے 77 تک ہی یاد کرنی ہے. جی ترجمہ و تشریح یہ بک میں آپ کے موجود ہے، جو آپ کو میں نے بک کا کہا تھا نا اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے، میم اس میں عربک اور اردو دونوں یاد کرنی ہے پلس تشریح بھی کرنی ہے.
دیکھیں عربی تو آپ کے سامنے لکھی ہوگی، لیکن اس کو ذرا غور سے یاد کیجئے گا. میں نے آپ کو شروع میں سکھایا تھا کہ اردو سے کنیکٹ کریں تاکہ آپ کو بعد میں ترجمہ یاد ہو. ایسا نہ پیپر میں ترجمہ تو یاد کیا تھا لیکن یہ نہیں پتہ چلے کس آیت کا ہے. ایسا نہیں کریں آپ لوگ. جیسے آپ نے گجرات میں کروایا تھا اسی طرح سے کرنا ہوگا نا یہ بھی. ہاں ترجمہ آپ نے ایسے کرنا ہوگا، اس کو اردو سے کنیکٹ کریں، بہت ایزیلی یاد ہو جاتا ہے ترجمہ. ٹھیک ہے، ترجمہ یاد کیجئے گا، اس کی تشریح کیجئے گا. ٹھیک ہے، اوکے میم. مطلب عربک لکھی ہوئی ہوگی اور ہم لوگوں نے اس کی تصحیح کرنی ہوگی، ترجمہ بھی. ترجمہ اور تشریح. اوکے میم. ٹھیک ہے، ہماری کلاس اب کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، ہم بس کلاس ہو ٹائم ہو گیا. میم اسلامک کلچر کے بارے میں ڈاکٹر ناصر الدین کی بک میں کچھ بھی نہیں مل رہا. ہاں اس میں نہیں ملے گا، بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں جو اس میں نہیں ہیں. میں نے آپ کو تو میم بتایا کہاں سے لیں گے؟ اسلامک کلچر میں دیکھیں، جو آپ کے پاس پاور پوائنٹ سلائیڈ ہے نا، اس کو دیکھیں اور لیکچر سننے تو آپ کو اس میں مل جائے گا. ٹھیک ہے، وہ شارٹ لیکچر میں نے دیا ہوا ہے، بہت لمبا نہیں ہے، 1 آور کا ہے. میم جی ہماری پریزنٹیشن کب ہوگی؟ آپ کون سی کس کلاس سے ہیں؟ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس. اکاؤنٹنگ اینڈ یس میم. فائنانس تھرسڈے کو ہے. اور فزیکل ہوگی؟ جی انشاءاللہ فزیکل ہوگی. آپ لوگ کی پریزنٹیشن 5 مارکس کی پریزنٹیشن ہے، 3 منٹس آپ کو دیے جائیں گے، 10 مارکس آپ کے اس کے ہیں اسائنمنٹ کے ہیں. ٹھیک ہے، اور میم 3 منٹ جو ہے وہ پورے گروپ کو دیے جائیں گے، انڈیویجول 3 منٹ؟ پورا گروپ 3 اوکے. منٹ. ٹھیک ہے، اور اردو انگلش دونوں میں ہو سکتی ہے؟ جی جس طرح آپ دینا چاہیں. اوکے میم. جو بچے بٹ میم لیو کرنا 3 چاہیں منٹ میں پریزنٹیشن کیسے ہوگی؟ ہو جائے گی. بس آپ لوگ سلام دعا اور جو شروع کی باتیں ہوتی ہیں اس کو لمبا نہ کریں، بس ٹاپک پر ڈائریکٹ آئیں. ٹھیک ہے، انٹروڈکشن تو دیں گے نا؟ دیکھیں انٹروڈکشن میرے پاس سب کا موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. بس ٹاپک کا انٹروڈکشن. ہاں ٹاپک کا انٹروڈکشن اب اگر آپ چاہیں تو آدھے گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ چاہیں تو آدھے منٹ میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ کہ یہ اسلامک کلچر نہیں ہمارا میم ٹاپک 3 ہے. منٹ والا صحیح ہے. اور میم جی ہمارے پاس ٹائم ہمارا ٹاپک حقوق پہ، تو ہمیں ٹوٹل کتنے حقوق میم کوئز کس ٹائم لیں گے آپ، یہ بھی کریں؟ کوشچن ہے. کوئز انشاءاللہ وہ آپ کا سرپرائز ہوگا، کوئی بڑا مشکل کوئز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو آپ لوگوں کے میم حقوق کا بتائیں. آپ لوگ کی جو مطلب آپ پریزنٹیشن پریزنٹیشن کے دن نہیں دیں گے آپ کوئز، یا کسی مطلب کسی اور دن؟ جو پریزنٹیشن میں اس وقت دیکھوں گی اپنے ٹائم کے سے ریلیٹ، وہ اس وقت بھی ہو سکتا ہے، بعد میں بھی کوئی بھی ٹائم ہوگا، لیکن وہ بہت ایزی ہوگا، کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا. جو پریزنٹیشن کے آپ کے ٹاپک ہے اسی میں سے ہی ہوگا کچھ. ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہوگا پلیز. اوکے اور میم. میم جی ایک سیکنڈ، جو جو بچے جانا حقوق چاہیں وہ جا سکتے ہیں. جی میم حقوق وہ کرے جو ابھی آپ نے بتایا، کہ اس کے علاوہ بھی حقوق کر سکتے ہیں؟ آپ کا ٹاپک کیا ہے؟ ہیومن رائٹس ان اسلام. اب ٹھیک ہے، ہیومن رائٹس ان اسلام میں آپ جو ہیومن رائٹس ہیں انسان کے، یعنی ایک انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے. ٹھیک ہے، اس کو آزاد رہنے کا حق ہے. ٹھیک ہے، پھر عورت کے کیا حقوق ہیں، بس یہ ہیومن رائٹس اور آل دیکھیں کہ کوئی کسی کو غلام نہیں بنا مین ٹاپک. ہاں اس کو دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، اوکے میم. تھینک یو. ہاں اور کسی کو کوئی میم سوال؟ اللہ حافظ. ٹھیک ہے، اور سوال نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اسٹاپ کرتے ہیں اپنی کلاس. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.